नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम ये देखते हैं कि हमारी इबादत की कबूलियत के लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो है वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले नमाज और इबादत के लिए तहारत और पाकीज़गी का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ना सिर्फ ये कि ये नमाज और तलावत और कुरान और तवाफ़ काबा के जैसी इबादत जो हैं उनके लिए ज़रूरी है, बल्कि अल्लाह ताला ने आम हालात में भी इसको तहारत को पसंद फरमाया है और उसकी तारीफ़ बयान की है। कुरान मजीद में है इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। तो जब कुबा की बस्ती में रहने वाले अहले ईमान की तारीफ़ में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यतताहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि इसमें हमारे ऐसे बंदे हैं जो कि बड़े पाकीज़गी पसंद हैं और अल्लाह ताला खूब पाक रहने वालों को पसंद करता है। तो तहारत जो है वो हमारा जुज़्व ईमान है। तो ये अम्बिया का शेवा है कि तमाम अम्बिया कराम जो हैं वो तहारत को पसंद करते हैं और पाकीज़गी की हालत में रहना पसंद करते हैं। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। तो अगर हम पाकीज़ा नहीं रहते तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता और हमारी इबादत जो हैं वो कबूल नहीं होती। तो तहारत जुज़्व ईमान है। जैसे कि हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहारत व पाकीज़गी जुज़्व ईमान है और कलमा अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान अमाल को भर देता है और सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह भर देते हैं आसमानों को और ज़मीन को। और नमाज नूर है और सदका दलील व बुरहान है और सब्र उजाला है। कुरान या तो हुज्जत है तुम्हारे हक़ में या हुज्जत है तुम्हारे ख़िलाफ़। हर आदमी सुबह करता है, फिर वो अपनी जान का सौदा करता है, फिर या तो उसे निजात दिला लेता है या उसको हलाक कर देता है। तो जब हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक काम करते हैं और पाकीज़गी इख्तियार करते हैं तो हम अपने आप को जो है वो हलाकत से बचा लेते हैं, और जब खिलाफ़ शरीयत काम करते हैं तो अपने आप को हलाकत में डाल लेते हैं। जैसे कि अहादीस से पता चलता है कि नापाकी से अज़ाब कब्र होता है। तो एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ दो कब्रों के पास से, तो आपने फरमाया कब्रिस्तान में गुज़र हुआ तो आपने फरमाया कि इन दो कब्रों पर अज़ाब जो है वो नाजिल हो रहा है, कि इन कब्रों में जो मदफून हैं इन पर अज़ाब है, और किसी ऐसे गुनाह की वजह से ये अज़ाब नहीं हो रहा जिसका मामला बहुत मुश्किल होता है, बल्कि ये दोनों अपने ऐसे गुनाह की पादाश में अज़ाब दिए जा रहे हैं जिससे बचना कुछ ज़्यादा मुश्किल न था। उनमें से एक का गुनाह तो ये था कि वो पेशाब की गंदगी से बचाव की या पाक साफ रहने की कोशिश और फिक्र नहीं करता था। तो दूसरा शख्स जो था वो चुगलियाँ करता था, तो इस वजह से उनको अज़ाब हो रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शाखें तोड़कर उनकी कब्र पर रखी कि जब तक उनमें जो है वो हल्का फुल्का वो पानी रहेगा, ताज़ा रहेंगी, तो उनका अज़ाब जो है वो हटा रहेगा। तो इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत के बाद और अस्तंजे से मुतालिक जो हैं वो भी हदायत फरमाई और मुसलमानों को सिखाया कि किस तरह से आपने क़ज़ाए हाजत के लिए बैठना है, कि ना तो मुंह खाना काबा की तरफ हो और ना ही पीठ जो है वो किबला की तरफ हो, तो उससे बचना है। और दूसरा ये कि उसके बाद जो है वो तहारत किस तरह से करनी है, कि पहले ज़मानों में रवाज था कि बाथरूम नहीं हुआ करते थे, लोग बाहर क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे, वहाँ मिट्टी या पत्थर से अपने निजासत को पाक करते। लेकिन उसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि निजासत से पाक होने के लिए पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। और जो अंसार की तारीफ़ की थी
مسجد قباء کے لوگوں کی، تو اس وجہ سے تھی کہ وہ پانی کا استعمال کیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ اللہ نے تو آپ لوگوں کی تعریف کی ہے، تو آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم استنجے کے لیے پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے کو جاری رکھیں کہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو لہٰذا طہارت جو ہے وہ انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ تو طہارت کے لیے قضائے حاجت کے لیے جانے سے پہلے جو ہے جس جگہ بھی ہم جائیں، چاہے باتھ روم ہو چاہے باہر کی جگہ ہو، تو وہاں باتھ روم استعمال کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں دعا پڑھ کے اندر داخل ہونا چاہیے، اور وہ دعا ہمیں کیا سکھائی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ پناہ چاہتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثیوں سے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طہارت کو پسند کرتا ہے اور لطافت کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو عبادات کے مقامات ہیں، تو نیک لوگ جو ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے جو ہیں وہ ایسی پاکیزہ جگہوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں، جو خبیث مخلوق ہے، وہ گندگیوں کو پسند کرتی ہے اور گندے مقامات کو پسند کرتی ہے، تو ایسی جگہوں پر وہ شیاطین اور خبیث چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر ہم ان جگہوں پر جانے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں تو ہم ان کے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ جب ہم قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں تو ہم نے کیا دعا کرنی ہے؟ غفرانہ کا، اے اللہ تیری پوری مغفرت جو ہے کا طالب ہوں اور سائل ہوں۔ تو جس طرح سے انسان جو ہے فراغت کے بعد، باتھ روم سے فراغت کے بعد جو ہے ہلکا پھلکا جسم ہو جاتا ہے، تو اگر ہم دعا مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی مغفرت فرما کر ہماری روح کو بھی پاک صاف کر دیتا ہے اور گناہوں کی بوجھ ہم سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا جو ہے وہ سکھائی گئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عبادات کے لیے، نماز کے لیے، عبادات کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے جو ہے باوضو ہونے کا جو ہے وہ حکم ہے کہ وضو کر کے پڑھیں، تو تبھی نماز جو ہوگی۔ اگر وضو کے بغیر نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وضو جو ہے وہ جنت کے سارے دروازوں کی کنجی ہے، جس طرح سے نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، اور جو ہے وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وضو کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے بھی چاہے گا جنت میں داخل ہو سکے گا۔ تو اس طرح سے اگر ہم وضو صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو ہمارے اعضائے وضو جو ہیں وہ قیامت کے روز نورانیت سے بھرپور ہوں گے، وہ روشن ہوں گے، جیسے کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے میرے امتی بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن اور منور ہوں گے، پس تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے، یعنی وضو باوضو ہمیشہ رہے تو اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اگر مکمل جو ہے وضو نہ کیا جائے تو وہ وضو جو ہے ناگواری اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو اس سے نماز میں دھیان جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو اس وقت نماز میں جو آپ سورت پڑھ رہے تھے اس میں کچھ خلل واقع ہو گیا، شک و شبہ پیدا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی کیا حالت ہے کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں
اور طہارت اچھی طرح نہیں کرتے، بس یہی لوگ ہمارے قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں۔ تو جب وضو اچھے طریقے سے نہ کیا جائے، طہارت صحیح طریقے سے نہ کی جائے، تو عبادت میں خلل جو ہے وہ واقع ہو جاتا ہے۔ تو عبادت کے ثواب کو بڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے پہلے مسواک کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا ہے، تو اس سے ہمارا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو نماز کو قیمتی بنانے کے لیے مسواک جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وضو کرنے کے لیے پھر اس کے بعد جب وضو کریں تو کامل وضو کریں۔ کامل وضو سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کو ہم 3 دفعہ دھوئیں، کہ جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا، اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور 3 دفعہ جو ہے وہ ان تمام اعضاء کو دھونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے سر کا مسح کرنا، اور کانوں اور کے اندر اور باہر سارا اچھے طریقے سے اس کا مسح کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور کوئی اس جو ہے وہ خشک رہ جاتا ہے، تو وہ وضو جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا، تو اس طرح سے نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وضو کا کامل ہونا جو ہے عبادت کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ طہارت کا بتایا گیا ہے، کہ طہارت جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب طہارت نہیں ہوگی تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں جنابت اور غسل جنابت کے بارے میں صحیح طریقے سے بتایا گیا ہے، کہ ہم نے غسل جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ کہ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ 2 طرح کے حدث ہوتے ہیں، یعنی ناپاکی جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، اور دوسری جو ہے وہ حدث اکبر ہے۔ جو حدث اصغر ہے وہ تو وضو سے جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہوا کا خارج ہو جانا اور وضو کا اس طریقے سے ٹوٹ جانا، تو اس کے لیے وضو جو ہے وہ کافی ہے۔ تو اگر حدث اکبر ہے تو اس کے لیے پورے جسم کا جو ہے وہ وضو کا وہ نہانا جو ہے وہ غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہر سلیم الفطرت انسان اس روحانی ظلمت سے بچنے کے لیے کہ حیض اور نفاس ہے، اس سے جو گندگی قلب اور روح پر طاری ہو جاتی ہے، اس کے لیے غسل کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک اور صاف محسوس کریں۔ اگر وہ گندگی کی حالت میں ہوتے ہیں تو نہ تو وہ کوئی وظائف وغیرہ میں مشغول ہوتے ہوئے لذت محسوس کرتے ہیں، اور نہ ہی مساجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کی سلیم فطرت کا تقاضا ہے کہ شریعت مطہرہ نے بھی ان پر غسل جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے، کہ جب ہم غسل سے پہلے نماز اور تلاوت اور قرآن جیسے مقدس وظائف میں مشغول ہونے کے لیے، اور مساجد میں اور مقدس مقامات میں داخل ہونے سے کے لیے وضو کا ہونا جو ہے اور پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ عورت اور جنبی آدمی قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، یعنی کہ اس کی تلاوت جو ہے بالکل کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھروں کا رخ مسجد کی طرف سے پھیر دو کہ ان کو مسجد کی جانب سے بند کر کے دوسری جانب کھولو، کیونکہ کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کا بالکل جواز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو گھر جو تھے، مسجد کی جگہ جہاں نماز پڑھاتے تھے اوپن تھی اور دروازے اس طرف تھے، تو جب وہ باقاعدہ مسجد کا درجہ اس کو دے دیا گیا اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو آپ نے گھروں کے دروازے جو تھے وہ دوسری طرف کروا دیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غسل جنابت جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں۔ حدیث شریف میں ہمیں اس کے پورا طریقہ کار جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں بالوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے، تاکہ جسم میں انسانی کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، یعنی جلد جو
کا جو حصہ ظاہر ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے، اور اس کی صفائی اور دھلائی جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس طرح سے حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے غسل جنابت میں ایک بال بھر بھی جگہ دھونے سے چھوڑ دی تو اس کو دوزخ کا ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن بن گیا اور میں نے ان کا صفایا کرا دیا، اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ جو ہے وہ فرمایا۔ تو اسی طرح اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی بھر کے آپ کے پاس رکھ دیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دھلا ہوا ہاتھ آپ نے پانی کے اس برتن میں ڈالا اور اس سے پانی لے کر اپنے مقام استنجا پر ڈالا اور بائیں ہاتھ سے اس کو دھویا، پھر اپنا وہ بایاں ہاتھ زمین پر مارا اور اس کو خوب زمین کی مٹی سے ملا اور رگڑا، پھر وضو کیا جیسے کہ آپ نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ اس کے بعد 3 دفعہ اپنے سر پر پانی لپ بھر بھر کے ڈالا، پھر اپنے سارے جسم کو دھویا، پھر اس جگہ سے ہٹ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر میں نے آپ کو رومال دیا تو آپ نے اس کو واپس فرما دیا، تو پھر آپ نے کہ رومال استعمال کرنے کے بجائے آپ نے جسم پر سے پانی کو سونت دیا اور جھاڑ دیا۔ تو اس طرح سے مستحب جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ غسل کو اچھے طریقے سے کیا جائے، اور غسل جنابت جو ہے وہ ہو نہیں سکتا وضو کے بغیر۔ سب سے پہلے جو ہے وہ وضو کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ وضو کے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہیں، اس کے بعد اپنے بالوں میں پانی ڈالنا ہے اپنے دائیں طرف 3 دفعہ، پھر بائیں طرف، اور کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر خشک رہ جائے گا تو ہم غسل جنابت سے پاک نہیں ہو سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں ہدایت دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ غسل جو ہے کرتے ہوئے دوسروں کی آنکھوں سے جو ہے وہ پردہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ نے فرمایا، ممبر پر خطبہ دیا جس میں معمول کے مطابق پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود حیا فرمانے والا ہے اور پردہ دار ہے، یعنی بندوں کی جس شرمناک حرکتوں کا ظاہر کرنا شرم و حیا کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں فرماتا بلکہ ان کی پردہ داری فرماتا ہے، اور بندوں کے لیے بھی وہ حیا داری اور پردہ داری کو پسند فرماتا ہے۔ اس بنا پر اس کا حکم ہے کہ تم کو اس کی ہدایت اور تاکید کرتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی غسل کیا کرے تو پردہ کر لیا کرے، یعنی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بے پردہ کھڑا نہ ہو جایا کرے۔ تو مسنون جو ہے اور یا مستحب غسل جو ہے، یہ غسل جنابت جو ہے یہ تو فرض جو ہے غسل ہے، اس کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہو سکتی، کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی پاک صاف چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ غسل جنابت سے جو ہے وہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر رات کے ٹائم اس طرح سے نیند کی حالت میں ہو تب بھی وضو کر کے لیٹنا چاہیے، اور اٹھتے ہی فوراً غسل جنابت سے پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جو مستحب غسل ہے اس میں جمعہ کے دن کا غسل ہے اور عیدین کا غسل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتہ کے 7 دنوں میں سے ایک دن یعنی جمعہ کے دن غسل کرے، اس میں اپنے سر کے بالوں کو اور سارے جسم کو اچھی طرح دھوئے۔ تو یہ مستحب غسل ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے عید کے دن کا غسل جو ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، اور اس کا آپ نے حکم فرمایا۔ تو اس طرح سے طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ فطرت سلیمہ میں
داخل ہے، اور جو نفیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہر حال میں پاک صاف رہیں، اور باوضو جتنی دیر تک ہم رہتے ہیں فرشتے جو ہیں ہمارے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، لیکن عام حالات میں بھی اگر ہم باوضو رہیں گے تو فرشتے ہماری، جب تک ہم وضو کی حالت میں رہیں گے فرشتے ہماری نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو لہٰذا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ ان مسائل کو آگے پہنچایا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ جن لوگوں کو نہیں علم ان تک بھی پہنچے اور وہ سنت کے مطابق وہ کام کریں اور پاکیزگی اختیار کریں، تو اس طرح سے پہنچانے کا بھی اجر ہے۔ اور آگے جو ہے وہ اس کو شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اس اجر و ثواب میں ہم شامل ہو جائیں، اور اس طرح جو ان کو پھر ہمارے کہنے کی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا تو اس میں سے حصہ نیکی کا ہمیں بھی ملے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیا کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔